अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम उर्दू सॉन्ग ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू तशरीहात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, से उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजरी होगी। तो आप लोगों को मज़ीद ले चलता हूँ शेयर नंबर 2 की तरफ। और शेयर नंबर 2 को क्या है, वो ये है: गुल खुश रंग रसूली मदनी व अरबी ज़ेब दामा अबद तुर्रे दस्तार अज़ल। गुली खुश रंग का क्या मतलब है? गुल खुश रंग के मानी है खूबसूरत फूल, और साथ साथ यानी रसूली मदनी व अरबी यानी मदीना और अरब के रहने वाले। ज़ेब के मानी खूबसूरती, हुस्न। ज़ेब के मानी खूबसूरती, हुस्न। और दामान अबद का मतलब है आखिरत का दामन। तुर्रा के मानी पगड़ी है। तुर्रा मानी क्या है? पगड़ी। और दस्तार के मानी भी पगड़ी है। अज़ल के मानी कायनात का पहला दिन। इस शेर का जो मफ़हूम है वो सुने। इस शेर का जो मफ़हूम है वो ये है कि शायर इस शेर के मफ़हूम में हमें बताना चाहते हैं कि ए मदनी व अरबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका जमाल एक खूबसूरत फूल की तरह है और हुज़ूर अकरम ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अज़ल की अज़मत और अबद का हुस्न है। यानी पहले दिन से लेकर आखिरत के दिन तक यानी ये हुस्न है, खूबसूरती है। शायर इस शेर में हमें कहना ये चाहते हैं कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ करते हुए शायर अल क़ादरी कहना ये चाहते हैं, और आगे कहना जो चाहते हैं वो ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दो अलक़ाबात मदनी और अरबी से मुखातिब किया हुआ है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुल्क अरब में पैदा हुए और अरबी ज़बान बोलते थे। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अरबी कहा गया है। यानी जब हमारे प्यारे नबी सल्लम को नबूवत मिली तो नबूवत के 13 साल बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मदीना की तरफ हिजरत फरमा गए। उस वक़्त मदीना को यस्रब का नाम यानी रखा गया था, यानी यस्रब कहा जाता था। और यस्रब के मानी यानी मसाइब की जगह, मुसीबतों की जगह यानी ये है। लेकिन हमारे प्यारे नबी सल्लम जब यहाँ पे तशरीफ़ लाते हैं, तशरीफ़ आवरी करते हैं, तो इस जगह का नाम यानी मदीनतुन नबी हो गया, जिसके मानी यानी नबी का शहर है। हिजरत के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी यानी आखिर यानी विसाल तक मदीना ही में रहे। यानी जब आप वसल्लम इस दुनिया से तशरीफ़ ले जा रहे थे उस वक़्त तक हमारे प्यारे नबी वसल्लम मदीना ही में रहे, और इसी जगह पे यही आप वसल्लम का रोज़े अक़दस है। इसी वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मदनी कहा जाता है। तो ये यानी शायर कहते हैं कि ए अरबी व मदनी यानी रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी मिसाल एक ऐसे रंग खुश रंग फूल की तरह है जिससे तमाम जहां यानी मुअत्तर हुआ हो। जिस तरह फूल चमन की यानी खूबसूरती में इजाफा करता है, इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कायनात की खूबसूरती में इजाफा करता है। हमारे प्यारे नबी वसल्लम की जो शख्सियत है, जो सीरत और किरदार, और यानी वो एक खुशबूदार फूल की तरह है। मतलब यानी जिस तरह हमारे प्यारे नबी वसल्लम की जो ज़िंदगी थी और जो सीरत और किरदार आप वसल्लम को अल्लाह ताला की तरफ से अता किया गया था, तो उनकी मिसाल यानी फूल के अंदर जो खुशबू है उनकी तरह है। आप वसल्लम का जो ज़ाहिरी हुस्न जमाल वो भी अल्लाह ताला की तरफ से यानी बेमिसाल अता किया गया था, और बातिनी हुस्न की तो मैं बात ही क्या करूं। मतलब ज़ाहिर बातिनी हुस्न भी अल्लाह ताला की तरफ से बाकमाल मिला था। यानी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हमारे प्यारे नबी वसल्लम के हवाले से फरमाते हैं कि हमारे प्यारे नबी वसल्लम का जो जिस्म था, जिस्म मुबारक, वो एक मुतनासिब और भरा हुआ था। रंगत सफ़ेद मगर सुर्खी माई थी, रुखसार कलियों की तरह चमकते थे। यानी चेहरा मुबारक कलियों की तरह चमकते थे। आंखें खूबसूरत, पलकें घनी और दराज थीं। जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक बार देखता वो देखते ही रह जाता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वालों ने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले
نہ ہم نے ایسا کبھی دیکھا، یعنی ہم نے ایسا کوئی بشر دیکھا اور نہ آپ وسلم کے بعد کوئی ایسا دیکھا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ آپ وسلم کو یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت عطا کی ہوئی تھی کہ جو شخص بھی آپ وسلم کو ایک دفعہ دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کا دل نہیں چاہتا کہ وہ دیکھنا بند کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یعنی ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ جو مرتبہ تھا عطا کیا تھا۔ ہمارے پیر وسلم یعنی کہ اخلاق جو تھے یعنی وہ اعلیٰ اخلاق کے پیکر والا صفات کے حامل تھے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حسن اخلاق یعنی اعلیٰ اخلاق، خوبصورت اخلاق، محبت اور تعلیمات سے عرب کے جو جاہل لوگ تھے، جو یعنی اجڑ اور یعنی گوار معاشرے کو یعنی مہذب اور تہذیب یافتہ بنایا۔ وجہ کیا تھی کہ جب ہمارے پیر وسلم اس وقت یعنی نبوت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کر دی تو اس وقت جو عرب معاشرہ تھا تو وہ کیسا بن گیا تھا؟ مطلب ہی نہیں، وہ لوگ جو تھے وہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفناتے تھے، تو جب زندہ دفناتے تھے وہ معمولی باتوں پہ لڑائی لڑنا شروع کرتے، اور وہ لڑائی کس بات پہ ہوتی تھی؟ وہ اپنے گھوڑے کو آگے مطلب ہی نہیں پانی پلانے کی غرض سے جب آگے بڑھاتے تو آپس میں ان کی لڑائی شروع ہو جاتی۔ وہ لڑائی تقریباً 40 سال 50 سال تک جاری رہتی تھی۔ تو وہ کیا کرتے، یا اس میں ایسے لوگ بھی موجود تھے اپنے پاؤں کو پھیلاتے ہیں راستے میں بیٹھ کے، جب اپنے پاؤں کو پھیلاتے اور کہتے کہ یہ ہے کہ میرے پاؤں کو تلوار سے کاٹ دیں، تو ظاہری بات ہے کہ وہاں تو کوئی اور موجود ہوتا تھا تو وہ ان کے پاؤں کو تلوار سے کاٹ لیتے۔ تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ وہ لوگ جو یعنی تاریخ اچائی ہوئی تھی، کفر کی جو تاریخ اچائی ہوئی تھی، کفر اندھیرا تھا، ہر طرف یعنی جہالت کا دورہ تھا، تو اس معاشرے میں جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں تو وہ معاشرہ جہاں سے اخلاقی اور معاشرتی برائیوں کی جو بدبو آتی تھی اور وہ لوگ بہت زیادہ یعنی برے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس معاشرے میں یعنی تشریف لے آئے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوشبو تھی اور جو عطر وہ مطلب یعنی پھیل گیا۔ وجہ کیا تھی؟ وجہ یہی تھی کہ ہمارے پیر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سینہ مبارک تھا وہ بہت وسیع سینہ اللہ تعالیٰ نے سینہ مبارک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا تھا، جس سے تمام معاشرہ یعنی مہک اٹھا۔ جس طرح یعنی جو پھول کی جو خوشبو ہوتی ہے وہ ارد گرد مطلب یعنی پھیل جاتی ہے، تو یہاں پہ ہمارے پیر صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق تھے ان سے بھی لوگ متاثر تھے، اور ساتھ ساتھ ہمارے پیر صلی اللہ علیہ وسلم اخلاق کے لحاظ سے ہر انسان کے ساتھ پیش آتے تھے، اور ہمارے پیر صلی اللہ علیہ وسلم یعنی جب یعنی یثرب میں آئے تو اسے مدینہ منورہ کر دیا۔ منورہ مطلب یعنی نور سے بھر دیا۔ ظاہری بات ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نور ہی بھیجا تھا۔ مکہ میں آئے تو اسے مکرمہ کر دیا، مطلب یعنی مکہ کا نام جو تھا وہ مکہ تھا، لیکن مکرمہ کا مطلب یعنی یہاں پہ کرم کرنے والا، مہربانی کرنے والا، تکریم عزت کرنے والا، تو یہ جو نام تھا یہ ان کا یعنی یہ رکھ لیا گیا۔ غرض سارے عرب اور سارے عالم کو اپنی خوشبو سے یعنی معطر کر دیا، مہکا دیا۔ اور یعنی اگر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ تو ایک مصرے کی تشریح تھی، دوسرے مصرے میں شعر کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابد اور ازل کے سردار ہیں۔ ابد اور ازل، ابد اصل میں دنیا کا جو آخری دن ہوگا، اور جو ازل ہے وہ دنیا کا پہلا دن ہے، یعنی ابد دنیا کا آخری دن اور جو ازل ہے وہ دنیا کا پہلا دن۔ تو دنیا کے پہلے دن کے حوالے سے شاعر یہی کہتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازل سے لے کر ابد تک آپ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یعنی بڑا مرتبہ عطا کیا ہوا تھا۔ ایک بات یہاں پہ یہ بھی میں ذکر کر لوں کہ آپ وسلم دستاری ازل کا شملہ ہے، یعنی اگر روز ازل کو ایک دستاری یا پگڑی سے تشبیہ دی جائے تو آپ وسلم کا جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس پگڑی کے بلند حصے یعنی جو شملہ ہوتا ہے پر ہوگا۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ انبیاء علیہ السلام میں آخری نبی وہ بنا کر بھیجے گئے تھے، لیکن رسول روز ازل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام تھا، جو مرتبہ تھا، وہ بہت بلند تھا اور بلند ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی تخلیق کی وجہ ہے، پہلے دن ہی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے امام ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اپنے کلام میں کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، مطلب اس کا کیا ہے، یعنی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کر دیا۔ تو اسی طرح کائنات کے جو آخری دن ہیں
یعنی جو کائنات کا جو آخری دن ہے، ظاہری بات ہے کہ جو کائنات کا آخری دن ہوگا، ایک بات تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ یعنی اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک اس دنیا میں ایک بھی کلمہ کو موجود ہوگا۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ مطلب اس کا یہ ہے کہ اسی طرح کائنات کے جو آخری دن ہیں یعنی ابد کے سردار بھی آپ ہی ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ آج کل بہت سارے لوگ جو مسلمان ہیں وہ مختلف انہی حالات سے دوچار ہیں، ناگفتگی حالات، اور ابتر زندگی گزار رہے ہیں۔ زیادہ تر لوگ مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ یار مہنگائی کا دور ہے، یہاں پہ مہنگائی ہے، ادھر مہنگائی ہے، ادھر مہنگائی ہے۔ وہ بات ان کی صحیح ہے، لیکن ایک بات میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے دور میں لوگ زیادہ تر گھروں کے اندر نماز بھی پڑھتے تھے، نماز پڑھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتے تھے۔ کیا ہم آج کل مطلب نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کرتے ہیں؟ ہم تلاوت بھی نہیں کرتے۔ لہٰذا ہم کیا وہ اچھے کام کرتے ہیں جو اچھے کام پرانے دور کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کرتے تھے؟ پرانے دور کی ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ میں اکثر جو بزرگ ہوتے ہیں ان سے میں کبھی کبھار ملاقات کرتا رہتا ہوں، ان کے ساتھ ملتا رہتا ہوں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت لوگوں کو جو رویہ تھا یا جو رویے تھے وہ کس طرح تھے۔ تو وہ جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وقت ہمارے دل میں دوسرے انسان کے لیے کوئی مطلب بری بات نہیں ہوتی تھی۔ اس وقت ایسا بھی تھا کہ اگر ہم کسی کے گھر میں اندر چلے جاتے تھے، اس وقت ہمارے دل میں وہ جس گھر میں ہم جاتے تھے جو ہمارا ہمسایہ ہوتا تھا، تو اس وقت ہمارے دل میں یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ یہ جو عورتیں ہیں یا اسی طرح یہاں پہ جو ہے تو یہ اصل میں کوئی اور ہے۔ ہم ان عورتوں کو بہنوں سے بھی بڑھ کر ہم ان کی عزت کرتے تھے۔ تو یہ ہماری جو نظر تھی وہ اتنی پاک تھی، اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو تھی وہ مطلب پاک صاف تھی۔ تو اسی وجہ سے وہ لوگ جو تھے تو ان کی جو زندگی تھی، جو زمانہ تھا، یعنی وہ ہم سے بہت زیادہ بہتر تھا۔ تو اسی وجہ سے آج کل ہر سائڈ سے جو مسلمان ہے تو وہ ذلیل ہے، جو خوار ہے۔ تو خوار اور ذلیل ہونے کا جو مطلب ہے، جو خوار اور ذلیل کیا جا رہا ہے، تو ان کی وجہ بھی یہی ہے۔ میں آپ کو ایک بات یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں اسی روز شفاعت کے بلند مرتبے پر فائز ہوں گے، جس طرح ہمیں علماء نے ہمیں بتایا ہوا ہے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے دن ہماری شفاعت کریں گے۔ جس طرح پھول چمن کو زینت بخشتا ہے اور خوبصورتی بخشتا ہے، جس طرح پھول جس چمن میں موجود ہو، جس باغ میں موجود ہو تو وہ چمن اور وہ باغ خوبصورت ہوتا ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود روز محشر کو زینت بخشے گا، خوبصورتی بخشے گا۔ روز محشر گویا ساری دنیا کے انسانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور عظمت مزید واضح کرنے کا دن ہوگا۔ غرض کہ حضور اکرم ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ازل اور ابد کے سردار ہیں۔ جس طرح ایک یہاں پہ میں ایک دو شعر عرض کر دوں کہ جس طرح ایک شعر ہے، ہم نے سنا بھی ہے اور یہ ایک نعت ہے، تو نعت سے یہ اشعار لیے گئے ہیں: دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، دست قدرت نے ایسا بنایا تجھے، جملہ اوصاف سے خود سجایا تجھے، اے ازل کے ہنسی، اے ابد کے ہنسی، تجھ سا کوئی نہیں، تجھ سا کوئی نہیں۔ تو یہ تو تھی تشریح اس شعر کی۔ مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ سمجھ چکے ہوں گے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ زیادہ وسیع زیادہ گہرائی میں جانا اس لیے پڑ رہا ہے کہ یہاں پہ جو شاعر نے جو الفاظ استعمال کیے ہوئے ہیں تو یہ تشریح کی طرف اگر ہم نہیں بڑھیں گے اور مکمل خوبصورت طریقے سے آپ کو تشریح بیان نہیں کریں گے تو آپ کے ذہن میں یہ تشریح بیٹھنے والی نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں یہ چاہیے کہ ہم ہر شعر کی تشریح ڈیٹیل میں آپ کو سمجھا دیں۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کچھ اشعار کی تشریح ایسی بھی ہوتی ہے کہ وہ مطلب ہم سرسری طور پہ کر سکتے ہیں، جان چھڑا سکتے ہیں، لیکن دل نہیں چاہتا کہ جان چھڑاؤں، تاکہ جتنے بھی جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ ان تک فائدے اور فوائد میں پہنچاتا جاؤں۔ تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ میری جو ویڈیوز ہے جتنی بھی ہیں تو آپ ان کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں گے، آپ خود بھی استفادہ کریں گے، فائدہ اٹھائیں گے۔ استفادہ کا مطلب فائدہ اٹھائیں گے۔ ایک بات آپ لوگوں کو میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ وہ دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں کامیاب ہوں تو ان کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے میں خود بھی اللہ تعالیٰ سے میں مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس مشورے پہ مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو توفیق کرنے اللہ تعالیٰ کی طرف سے توفیق دے۔ یہ مشورہ یہ ہے کہ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، تلاوت کرنی چاہیے، اور اپنی زندگی میں ہمیں دوسروں کے حوالے سے اچھی سوچ رکھنی چاہیے۔
دوسروں تک ہمیں فوائد پہنچانے چاہیے، تو پھر ہم کبھی ذلیل نہیں ہوں گے، پھر ہمارا معاشرہ ترقی کی طرف گامزن ہوگا۔ اور جب ہر طرف برادر ہوڈ اور بھائی چارہ ہوگا، امن و آشتی ہوگی، تو پھر میرا خیال ہے کہ پھر ہم بہت زیادہ ترقی کر سکتے ہیں۔ لہٰذا جتنی بھی ہم ترقی کریں تو ترقی میں ہمیں اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کو نہیں بھولنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہوا ہے، تو ہمارے پیدا کرنے کا ایک مقصد ہوتا ہے۔ جس طرح کوئی شخص گاڑی اپنے لیے خریدتا ہے، تو گاڑی اس لیے خریدتا ہے تاکہ وہ گاڑی میں ادھر ادھر جایا کرے، اور وہ آسانی کے ساتھ، چاہے وہ گرمی کا موسم ہو، سردی کا موسم ہو، چاہے بارش کا دن ہو یا بارش کی رات ہو، ادھر ادھر بارش ہو رہی ہو، تو وہ اس میں سکون کے ساتھ، سہولت کے ساتھ ایک جگہ پہ پہنچ جائے، وہ اس لیے گاڑی اپنے لیے خریدتا ہے۔ تو اسی طرح گاڑی جو لوگ خریدتے ہیں، تو اسی طرح ہمارا جو یہاں پہ جو مقصد ہے، ہمیں پیدا کرنے کا جو مقصد ہے، وہ یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ تو کیا ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں؟ کیا ہم نماز پڑھ رہے ہیں؟ کیا ہم تلاوت کر رہے ہیں؟ لہٰذا ہمیں وظائف کے لیے بھی وقت دینا پڑتا ہے۔ اور ساتھ ساتھ ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ تشریح تو طویل ہو رہی ہے، ایک بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو انسان صبح کی نماز سے لے کر، اذان سے لے کر، وہ مغرب، یا اسی طرح جو صبح جو نماز پڑھتے ہیں، اس نماز پڑھنے کے بعد سورج طلوع ہونے تک، اور عصر کے نماز سے لے کر نصر نماز پڑھنے کے بعد مغرب کے نماز تک جو لوگ بھی مسجد میں بیٹھتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو دن کا جو درمیانی حصہ ہے، وہ اس حصے میں اس بندے کے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو جب اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے تو پھر تو ہمارے سارے مسائل حل ہو گئے ہیں۔ تو اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر کوئی ایسا نہیں کرتا تو میں اس انسان کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، اور اس کو ذلیل کر دوں گا، اور پھر اتنا ذلیل کروں گا کہ دنیا کو آگے لگاؤں گا، اور یہ انسان دنیا کے پیچھے لگاؤں گا۔ تو اسی وجہ سے اگر ہم اللہ تعالیٰ کے لیے جو مسجد ہے، مسجد میں اگر ہم وقت دینا شروع کر دیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کافی ہوگا، اور ہماری جو زندگی ہے وہ خوشحال ہوگی، پیسے ہمیں آسانی کے ساتھ ملنا شروع ہو جائیں گے۔ لیکن اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو پھر ہم ذلیل خوار ہوں گے، اور ہم زندگی میں بہت زیادہ کیا ہوں گے، مایوس ہوں گے۔ لہٰذا میری باتوں کو آپ برا نہ مانیں، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس ویڈیو سے فائدہ ضرور اٹھائیں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، اللہ نگہبان۔